अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन के मस्जिद जाने की शराइत हैं। खुशबू लगाए बगैर जाएं, सादा लिबास पहन कर जाएं, बनाव सिंगार करके ना जाएं। वो अपने बदन को चेहरे समेत एक बड़ी चादर जिलबाब से ढांप लें ताकि उनके कपड़े और मेहंदी वगैरह की जीनत जाहिर ना हो। और चौथे, बजने वाले जेवर, आवाज़ पैदा करने वाले जूते और कपड़े पहनकर ना जाएं। कंवारी और बेवा ख़वातीन को अपने वली की इजाज़त के साथ एतकाफ़ करना चाहिए। दूसरी शर्त है माहौल पुरअमन हो। ख़वातीन के एतकाफ़ के लिए ये दूसरी शर्त है कि उन्होंने जिस मस्जिद में एतकाफ़ करना है वहाँ माहौल पुरअमन हो, किसी फितने का डर ना हो। अगर मस्जिद में ख़ातून की इज्जत ख़तरे में हो या मर्दों की तरफ से किसी छेड़छाड़ या ताक झांक का कोई इम्कान हो या पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम ना हो तो उसे चाहिए कि वह एतकाफ़ न करे। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि मुस्तहाज़ा ख़वातीन का एतकाफ़ किस तरह से होगा। क्या वो एतकाफ़ कर सकती हैं? मुस्तहाज़ा ख़वातीन एतकाफ़ कर सकती हैं। सईदा आयशा ने बयान किया, रसूलुल्लाह के साथ आपकी बीवियों में से एक खातून उम्मे सलमा ने जो मुस्तहाज़ा थीं एतकाफ़ किया। वो सुर्खी और जर्दी यानी इस्तिहाज़ा का खून देखती थीं। अक्सर तश्त हम उनके नीचे रखते थे और वह नमाज पढ़ती रहती थीं। बुखारी की 2037 नंबर रिवायत है। इस्तिहाज़ा की बीमारी एतकाफ़ को नहीं रोक सकती क्योंकि ये न नमाज को रोकती है न तवाफ़ को। और मस्जिद में ठहरना एतकाफ़ का बुनियादी रुकन है। इसके बगैर एतकाफ़ की कोई हकीकत नहीं। और एतकाफ़ का आगाज़ 20 रमज़ानुल मुबारक की शाम से होता है। रसूलुल्लाह की ये रूटीन थी, आप फजर की नमाज के वक्त अपने खैमे में जाते थे। फजर की नमाज के बाद एतकाफ़ की जगह में दाखिल होना सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह जब एतकाफ़ का इरादा करते तो फजर पढ़ते फिर अपने मोतकफ़ में दाखिल हो जाते। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एतकाफ़ का इख्तिताम कब होगा। शव्वाल का चांद नज़र आते या रमज़ान के 30 दिन पूरे होने के बाद एतकाफ़ करने वाले को चाहिए कि वह नमाज मगरिब पढ़कर एतकाफ़ की जगह से निकल जाए और एतकाफ़ ख़त्म कर दे। एतकाफ़ को बातिल कर देने वाले कुछ उमूर हैं जिनमें से पहला अमर मुर्तद हो जाना है। इब्न कुदामा कहते हैं, जो शख्स एतकाफ़ के दौरान मुर्तद हो जाए तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसकी दलील रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर तुमने शिर्क किया तो ज़रूर तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा और तुम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। और दूसरा अमर है कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करना। कबीरा गुनाह इबादत की ज़िद है, इनसे एतकाफ़ बातिल हो जाता है। कुर्तुबी कहते हैं, अगर एतकाफ़ करने वाला कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करेगा तो उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा, क्योंकि कबीरा गुनाह इबादत की ज़िद है, जैसा कि हदस, तहारत और नमाज की ज़िद है। तीसरा अमर है मुबाशरत करना। रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। और जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ करने वाले हो तो उनसे मुबाशरत न करो। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं, ये अमर उलमा के यहाँ मुत्तफ़िक़ अलैह है कि जब तक एतकाफ़ बैठने वाला मकाम एतकाफ़ में है औरतें हराम हैं। अगर एतकाफ़ करने वाला शहवत के साथ बीवी से बगलगीर हो और मनी खारिज हो जाए तो भी उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। अगर शहवत के बगैर बीवी को छुआ जाए तो उससे एतकाफ़ बातिल नहीं होता। और चौथा अमर है बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलना। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा कहती हैं,
ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت سے مسجد سے نہ نکلے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ ابو داؤد کی 2473 نمبر روایت ہے۔ اگر انسانی ضروریات جیسے قضاء حاجت، وضو، غسل وغیرہ کا مسجد میں انتظام نہ ہو، یا مسجد میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو، یا جہاں اعتکاف کیا اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، تو ان صورتوں میں مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اور 5واں امر جو اعتکاف کو باطل کرتا ہے، کسی بھی طرح منی خارج کرنا۔ اعتکاف کے دوران کسی بھی طرح منی خارج کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، احتلام سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اور 6واں امر ہے حیض اور نفاس کا خون آ جانا۔ اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اسے فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِزٍ وَلَا جُنُبٍ، میں حائزہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا۔ ابو داؤد کی 232 نمبر روایت۔ جمہور اہل علم کے ہاں اس نے جتنے دن اعتکاف کیا وہ رائے گاہ نہیں ہوگا۔ اگر اعتکاف نظر کی وجہ سے واجب تھا تو وہ حیض سے پاک صاف ہونے کے بعد دوبارہ مسجد میں آ کر اعتکاف مکمل کرے گی اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ اگر اعتکاف نفل تھا تو پھر اس کے لیے مسجد میں واپس آنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس اعتکاف کے بعد میں کوئی اور قضا ہے۔ امام مالک نے ایک ایسی عورت کے بارے میں فرمایا جسے اعتکاف کے دوران حیض آ گیا، وہ اپنے گھر چلی جائے اور جب پاک صاف ہو جائے تو مسجد میں واپس آ جائے، چاہے کسی بھی وقت پاک صاف ہو، پھر اپنے سابقہ اعتکاف کو مکمل کر لے۔ شیخ ابن جبرین کہتے ہیں اعتکاف کے بعد حیض آ گیا تو عورت کو لازمی طور پر پاک صاف ہونے تک مسجد سے چلے جانا ہوگا، پھر پاک صاف ہونے پر واپس آ جائے گی۔ اور اگر نظر ماننے کی وجہ سے یہ اعتکاف واجب ہوا تھا لیکن حیض اور نفاس سے پاکی حاصل ہونے سے پہلے وقت گزر گیا تو پھر اسے قضا دینی ہوگی، لیکن اگر یہ اعتکاف نفلی تھا تو ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس کا وقت نکل چکا ہے۔ اور 7واں امر جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، نشہ کرنا ہے۔ کسی نشہ آور چیز کو استعمال کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت میں نشہ کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، لہذا نشہ کرنے والے کا اعتکاف باطل ہے کیونکہ اسے مسجد میں جانا منع ہے، اور اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے۔ اور 8واں امر ہے اعتکاف کی نیت ختم کرنا۔ اگر کوئی اعتکاف کی نیت ختم کر دے تو بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اعتکاف کے باطل ہونے کی شرائط دیکھیں گے۔ اعتکاف اسی صورت باطل ہوگا جب کچھ شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کو حکم معلوم ہو اور وہ جان بوجھ کر وہ کام کرے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اگر اسے حکم معلوم نہ ہو تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو یاد ہو پھر بھی وہ اعتکاف کو باطل کرنے والا کام کرے تو اس کا اعتکاف باطل ہوگا، جو بھول جائے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ تیسرا، اعتکاف کرنے والا اپنے اختیار اور ارادے سے وہ کام کرے، جبر اور زبردستی کی صورت میں اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔
سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور جس کام پر تم مجبور کر دیے جاؤ معاف کر دیا ہے۔ اعتکاف کے دوران ممنوع کام ہے: نمبر 1، خرید و فروخت اور کاروبار کرنا۔ اعتکاف کے دوران مسجد میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن۔ مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لائق نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ جو شخص کسی کو کوئی گمشدہ چیز مسجد میں ڈھونڈتے سنے تو کہے اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔ دوسری شرط ہے لغو گفتگو کرنا۔ اعتکاف کے دوران حسب ضرورت بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن بلا مقصد اور لغو گفتگو سے بچنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس بات کا تعلق اس سے نہ ہو وہ اسے چھوڑ دے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان قیمتی گھڑیوں کو نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دیگر عبادات میں گزارے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرے۔ تیسری شرط ہے مریض کی عیادت کرنا یا جنازے میں شریک ہونا۔ اعتکاف کرنے والے کو بیمار کی عیادت کی اجازت نہیں ہے، البتہ راستے سے گزرتے ہوئے پوچھ سکتا۔ اسی طرح سے وہ جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے نہ جنازے میں شریک ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران جائز کام کون سے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا اپنی ناگزیر ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اعتکاف کے دنوں میں گھر میں صرف حوائج ضروریہ کے لیے آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا۔ نبی کریم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ بخاری کی 2029 نمبر روایت۔ دوسرے، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ تیسرے، معتکف کا اعتکاف کی حالت میں حسب ضرورت جائز گفتگو اور بات چیت کرنا جائز ہے۔ چوتھے، دوران اعتکاف غسل کرنا، اپنے بالوں میں کنگھی کرنا، ناخن تراشنا، اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں آپ معتکف ہوتے، اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ پانچواں کام ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا سر مسجد سے باہر نکالے اور اس کی بیوی حالت حیض میں ہونے کے باوجود اس کا سر دھو دے اور کنگھی کر دے۔ چھٹا کام ہے مسجد کے صحن میں یا چھت پر جانا۔ ساتواں، اعتکاف کرنے والے کے اہل خانہ اس کی زیارت کے لیے مسجد آ سکتے ہیں اور وہ حسب ضرورت ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ کی زوجہ
سیدہ صفیہ آپ سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 8واں کام ہے مسجد سے نکلے بغیر مسجد کے اندر مریض کی عیادت کرنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں کسی ضرورت کے وقت گھر میں جاتی اور کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے اس کی خیریت بھی پوچھ لیتی۔ اور 9واں کام ہے اگر مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہو تو نماز جنازہ پڑھنا۔ اور 10واں کام ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے موبائل کے ذریعے اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کر لے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لغو گفتگو اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے، اس کے ثواب کو ضائع کرنے والی۔ اب اعتکاف کے دوران مستحب اعمال کو دیکھیں گے۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہے، اور فرماتے ہیں قرآن پڑھانا، علم سکھانا، فقہا سے مناظرہ کرنا، ان کی مجالس اختیار کرنا، حدیث لکھنا اور اس جیسے دیگر امور جن کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہو۔ ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک اعتکاف کے دوران مستحب نہیں ہے، اور یہی امام احمد کے کلام کا ظاہر ہے۔ پھر اعتکاف میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ لوگوں کے پاس آئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور قرات میں ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ عز وجل فلینظر ما یناجیہ ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا وہ دیکھے کہ وہ کیا سرگوشی کر رہا ہے، اور قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کریں۔ یہ متا امام مالک کی روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، آپ نے لوگوں کو بلند آواز سے قرات کرتے سنا تو پردہ ہٹایا اور فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ۔ لوگو سنو، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور نہ قرات میں، یا کہا کہ نماز میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے بلند کرے۔ رمضان کے اعتکاف کی قضا کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کا کیا مقام ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت میں کہ جب رسول اللہ نے ایک بار رمضان میں اعتکاف نہ کیا تو آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نفلی اعتکاف میں ہو اور پھر اسے ترک کر دے تو قضا واجب ہے۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے اور اس کو ترک کرنے پر قضا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ اگر کوئی کام شروع کر دیتے تو اس کی تکمیل فرماتے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہو اور پھر کسی وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے تو اس پر قضا واجب ہے۔ اعتکاف کی قضا اگلے سال کے اعتکاف کے ساتھ ملا کر کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے سفر کیا تو اعتکاف نہ کر سکے، جب دوسرا سال ہوا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو متروک ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورے سال میں سے چند دن اعتکاف میں گزار کر آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرتے ہیں۔ اعتکاف نفس کی تربیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات جس میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، وہ رات جس میں روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، وہ رات جو برکتوں والی ہے، وہ رات جو سراسر سلامتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی رات ہے۔ یہی رات ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، جو انسانی زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی ہے، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ الدخان میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔ یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ لیلۃ القدر میں کرنے والے کاموں میں قیام اللیل ہے۔ قیام کرنا اس رات میں نہایت فضیلت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں زمین پر فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی۔ اس رات کو کنکریوں سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ روایت سلسلہ احادیث صحیحہ کی ہے 2205 نمبر پر۔ فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، جیسا کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں، اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ایسا عمل ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ لیلۃ القدر کو کب تلاش کریں؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ بخاری کی 2017 نمبر روایت۔ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ۔ میں نے خواب میں اس لیلۃ القدر کو دیکھا مگر بھلا دیا گیا، سو اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سیدنا سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم فی العشر الاواخر فاطلبوها فی الوتر منها۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری عشرے میں واقع ہوا ہے،
تو تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مسلم کی 2763 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا التمسوها فی الاشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسیۃ تبقى فی سابیۃ تبقى فی خامسۃ تبقى۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بخاری کی 2021 نمبر روایت۔ سید عائشہ کی ایک اور روایت میں کہ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ اکثر لوگ صرف رمضان کی 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ 27ویں رات ہی ہو، بلکہ یہ آخری عشرہ کی دیگر طاق راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ عہد نبوی میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی آئی ہے، 23ویں رات کو بھی آئی ہے، 27ویں رات کو بھی آئی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک سوال جس کا جواب ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کے معلوم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عبادہ ابن صامت نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9ویں یا 7ویں یا 5ویں راتوں میں کیا کرو۔ بخاری کی 2023 نمبر روایت۔ لیلۃ القدر کے پوشیدہ رہنے میں بڑی حکمت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین لکھتے ہیں لیلۃ القدر ہر سال ایک ہی تاریخ میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ مشیت الہی کے تحت رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو بندوں سے مخفی رکھا ہے تاکہ ان طاق راتوں میں آدمی صلاۃ، ذکر، دعا بکثرت کرے، اور ایک حریص اور متلاشی شخص کاہل اور لاپرواہ شخص سے ممتاز ہو سکے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش اور اس میں عبادت کر کے 1000 ماہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتے۔ آپ اس رات نہ صرف یہ کہ خود عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمر ہمت باندھ لیتے تھے۔ یہ مسلم کی 1174 نمبر روایت ہے۔ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والے چاہتے ہیں کچھ علامتوں کا پتہ چلے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخوں کے بارے میں واضح کر دیا، طاق راتوں میں تلاش کریں، اور یہ طاق راتیں آخری عشرے کی ہیں۔ لیکن کچھ علامات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی علامات میں سے پہلی علامت ہے لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ کے سامنے شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شق جفنۃ، تم میں سے کس کو یاد ہے
جب چاند طلوع ہوا اور وہ پیالے کے ایک ٹکڑے کی مانند تھا، یعنی وہی رات تھی۔ دوسرے لیلۃ القدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں میں شدت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ طلوع ہو جائے، جیسا کہ سیدنا ابی ابن کعب سے روایت ہے، تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل التستی لیس لها شعاع حتی ترتفع۔ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی ہے، یہ رات نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ سرد۔ اس صبح کے سورج کی سرخی مدھم ہوگی، جیسا کہ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفۃ۔ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ مسند بزار، مسند طیالسی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ سیدنا عبادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات روشن اور چمکدار ہوتی ہے، اس میں چاند کی روشنی بھی خوب اجلی ہوتی ہے، وہ رات پرسکون اور گہری ہوتی ہے، اس رات میں صبح تک ستارے توڑ کر نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامت بھی یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج روشن ہوتا ہے تو وہ سیدھا برابر نکلتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، اور اس دن شیطان کے لیے سورج کے ساتھ نکلنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں کتے کا بھونکنا کم ہوتا ہے یا بالکل ہی نہیں بھونکتا، اور یہ کہ تمام درخت زمین پر گر کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ جاتے ہیں، اور یہ کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس رات میں ہر جگہ حتیٰ کہ اندھیرے والے مقام میں بھی روشنی ہو جاتی ہے، اور یہ کہ لوگ اس رات میں ہر جگہ سلام سنتے ہیں، یہ تمام تر علامتیں صحیح نہیں ہیں بلکہ محسوس مشاہدہ کے بھی خلاف ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر میں سلف صالحین کے معمولات کیا تھے۔ بعض اسلاف لیلۃ القدر کا استقبال کسی معزز مہمان کے استقبال کی طرح کرتے تھے۔ وہ روحانی تیاری تو کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی اس کے لیے تیاری کرتے۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمیم داری کا ایک حلہ، ایک جوڑا تھا جو انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا۔ وہ اسے اس رات کو پہنتے جس رات امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ روایت لطائف المعارف کی ہے، پیج نمبر 189 ہے۔ بعض اسلاف میں سے وہ تھے جو ان راتوں میں غسل کرتے، خوشبو لگاتے، جن راتوں کے متعلق زیادہ امید ہوتی کہ شاید وہ لیلۃ القدر ہو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں ہر رات غسل کرنا پسند کرتے۔ امام نخعی رحمہ اللہ بھی آخری عشرے کی ہر رات غسل کرتے۔ حبیب بن ابو محمد رحمہ اللہ اور ان کی بیوی دونوں نہایت عابد اور زاہد تھے۔ جب رمضان کی آخری راتیں ہوتی ہیں تو ان کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہیں، رات چلی گئی اور ہمارے سامنے بہت طویل راستہ ہے اور زادِ راہ بہت تھوڑا ہے، سلف صالحین کے قافلے ہمارے آگے چل پڑے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ابو قلابہ رمضان کے آخری دنوں میں خوبصورت لونڈی اس امید پر آزاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں خوب محنت کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ تلاوت قرآن، دورہ قرآن، ذکر، دعائیں، صدقہ و خیرات، افطار، غرباء کی مدد، مجالس الصالحین، قیام اللیل، سبھی کچھ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کے اختتام پر عید کی نماز سے پہلے پہلے دیا جانے والا صدقہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔
صدقہ کا معنی خیرات اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ صدقہ فطر سے مراد رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر سام من تمر او سام من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ضرور ادا کر دیا جائے۔ بخاری کی 1503 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا۔ اس کے علاوہ فرض کا لفظ اس کی فرضیت کے لیے دلیل ہے۔ امام ابن المنذر لکھتے ہیں، اہل علم کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟ صدقہ فطر ہر غریب اور امیر، آزاد اور غلام، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام کی جانب سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا جن پر تم خرچ کرتے ہو۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے اپنی جانب سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اسی طرح ان لوگوں کی جانب سے بھی نکالنا واجب ہے جن کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے۔ امام احمد بن حنبل سے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہر اس شخص کی جانب سے زکوٰۃ الفطر نکالو جس کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حمل کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حمل کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ حمل کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب نہیں، یہی راجح ہے۔ صدقہ فطر کی بڑی حکمت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی 2 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، روزہ کی حالت میں انسان سے جن کوتاہیوں اور کمزوریوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے ان کی تلافی ہو جائے۔ نمبر 2، جو لوگ غربت اور ناداری کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں صدقہ فطر سے اس قابل بنایا جائے۔ صدقہ فطر دینے سے ماہ رمضان اور روزہ کی تکمیل پر اللہ عز و جل کی شکر گزاری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کی تکمیل کے لیے ماہ اطاعت کے آخر میں صدقہ فطر مقرر کیا گیا، اس لیے کہ طاعات بجا لانے اور محرمات چھوڑنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے بھی نفس پاک ہوتا ہے، اسی لیے مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے۔ امام شوکانی رقم تراز ہیں، زکوٰۃ الفطر کی فرضیت میں مالدار اور فقیر میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ روزہ دار سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کے کفارہ کے لیے، لہذا جس کے پاس بھی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے عید کی رات اور اس کے دن کا خرچ موجود ہو، وہ زکوٰۃ الفطر نکالے۔ زکوٰۃ الفطر ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس عید کی شب اور اس کے دن میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ اور بنیادی ضروریات سے زائد 1 سا موجود ہو۔ اگر کسی کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے عید کے دن کے خرچ کے سوا کچھ موجود نہ ہو تو اس سے زکوٰۃ الفطر ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔
اب دیکھنا یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدار 1 سا مقرر فرمائی ہے، جس کا وزن 2.5 کلو کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، رسول اللہ نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ کا یہ حکم تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ جب معتدل قد و قامت کا انسان اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر غلہ نکالے تو اسے مد کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح 4 بار نکالے تو وہ 1 سا ہے۔ کیا کوئی مقررہ مقدار سے زیادہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے؟ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ صدقہ فطر میں مقررہ مقدار سے زیادہ صدقہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دیا کرتے تھے۔ امام ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے کہ فقراء کو عید کے دن حاصل ہو جائے، اور اگر عید سے 1-2 دن پہلے بھی نکال دیا جائے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس سے بھی فقراء کو عید کے دن غنا حاصل ہو جائے گا، اور مزید اس سے پہلے نکالنا جائز نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے، صدقہ فطر نکالنے کا آخری وقت نماز عید ہے، لہٰذا جس نے بلا کسی عذر کے نماز عید سے پہلے نہ نکالا تو وہ گناہ گار ہے۔ اسے چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور یہ صدقہ فقیروں کو دے دے۔ یہ صدقہ فطر نہیں بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ صدقہ فطر میں کیا ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ہر غلے سے دیا جا سکتا ہے جس کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثلا گیہوں، چنے، جو، مکی، جوار، چاول، باجرہ وغیرہ۔ سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ہم فطر کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صدقہ فطر میں گھریلو سامان، کپڑے، جانوروں کی خوراک وغیرہ ادا کرنا جائز نہیں۔ صدقہ فطر میں نقد قیمت کی ادائیگی کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ کی احادیث اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر غور و فکر کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں صدقہ فطر میں غلہ، اناج اور اس وقت کی رائج غذائیں ادا کی جاتی تھیں، اور یہی سنت رسول ہے۔ غلہ، اناج وغیرہ کے علاوہ نقد رقم ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نقد قیمت کی ادائیگی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دور میں فطرانہ کی قیمت ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس وقت فطرانہ میں جنس ہی ادا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کا مقصد مساکین کی خوراک ٹھہرایا ہے۔ اس کا بھی تقاضا ہے کہ فطرانہ میں اشیاء خوردنی ادا کی جائیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل صرف جنسی سے فطرانہ ادا کرنے کے قائل ہیں۔ محدثین کرام میں سے بھی کسی نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فطرانہ میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ محدث ابن خزیمہ نے قیمت ادا کرنے کے خلاف عنوان قائم کیا ہے۔
صحیح ابن خزیمہ میں۔ محدث الاثر علامہ عبید اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی قیمت نہ دی جائے بلکہ جنس ہی سے ادا کیا جائے۔ البتہ کسی عذر کے پیش نظر قیمت دی جا سکتی ہے۔ عذر کی صورت یہ ہو سکتی کہ ایک شخص روزانہ بازار سے آٹا خرید کر استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ بازار کے نرخ کے مطابق اس کی قیمت ادا کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے بدلے سامان یعنی قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں بیشتر فقہائے کرام نے زکوٰۃ الفطر میں قیمت کے نکالنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں اس کی قیمت نہیں دی جائے گی۔ صدقہ فطر کے مصارف دیکھیں تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اسے صرف مساکین پر تقسیم کرتے تھے اور قرآن میں مذکورہ 8 قسموں پر تقسیم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ آپ کے بعد صحابہ اور تابعین نے ایسا کیا۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ زکوٰۃ الفطر کی حکمت طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے خوراک ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ زکوٰۃ الفطر صرف مساکین پر خرچ کی جائے گی، نہ کہ 8 مصارف پر۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین لکھتے ہیں اس مسئلہ میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ کے 8 مصارف پہ صرف کی جائے گی، دوسرا قول زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف فقراء ہیں۔ دونوں اقوال کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں دوسرا قول ہی صحیح ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کیا صدقہ فطر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ پہلے اپنے شہر کے محتاج افراد کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے انہیں صدقہ فطر دینا افضل ہے۔ اگر کسی اور علاقے کے لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں یا وہ ضرورت مند ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہوں اور صدقہ فطر ادا کرنے والا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہاں صدقہ فطر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے یمن والوں سے کہا مجھے تم زکوٰۃ میں جو اور جوار کی جگہ سامان و اسباب یعنی خمیصہ، دھاری والی چادریں یا دوسرے لباس دے سکتے ہو جس میں تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی اور مدینہ منورہ میں نبی کریم کے اصحاب کے لیے بہتری ہوگی۔ اس حدیث سے حسب ضرورت زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ 5ویں شیخ عبدالعزیز ابن باز لکھتے ہیں بندہ مسلم وہاں پر زکوٰۃ الفطر نکالے جہاں وہ مقیم ہو، یہی افضل ہے اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے، لیکن اگر ضرورت کے پیش نظر دوسری جگہ بھیجے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ محمد صالح عثیمین فرماتے ہیں اگر وہاں کوئی فقیر نہ ہو جو زکوٰۃ الفطر لے تو اس طرح کی ضرورت کے تحت زکوٰۃ الفطر کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی ضرورت درپیش نہ ہو، مثلا وہاں پر زکوٰۃ الفطر لینے والے موجود ہوں، تو پھر دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔